बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के इज़्न से हम सूरत अल-माइदा शुरू करने जा रहे हैं, पारा नंबर 6 में, और सूरत का जो नंबर है वो है 5। तो पहले इसका जो है ज़माना नज़ूल, थोड़ा सा शान नज़ूल इसका देख लेते हैं, ताकि आयात जो आगे चलेंगी इंशाल्लाह उसमें हमें समझने के लिए आसानी हो जाए। सूरत के मज़ामीन से ना असल में ये ज़ाहिर होता है कि रवायात से इसकी तस्दीक ये होती है कि सुलह हुदैबिया के बाद 6 हिजरी के, मतलब 6 और 7 हिजरी के जो ड्यूरेशन है इसमें ये नाजिल हुई। सुलह हुदैबिया 6 हिजरी और 7 हिजरी के बाद जो है ये तकरीबन ये सूरत नाजिल हुई है। ज़ीक़ाद 6 हिजरी का ये वाक़या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 मुसलमानों के साथ उम्रा करने के लिए मक्का तशरीफ़ ले गए, मगर कुफ़ारे कुरैश ने दुश्मनी के जोश में अरब की कदीम तरीन मजहबी रवायात के ख़िलाफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा नहीं करने दिया। और फिर ये हुआ कि बहुत ही मुश्किल के साथ उन्होंने एक बात ये कबूल की कि इस साल आप चले जाएं और आइंदा साल आप ज़ियारत के लिए आ सकते हैं। तो इस मौके पर फिर ये ज़रूरत पेश आई कि मुसलमानों को एक तरफ तो काबा की ज़ियारत के लिए सफ़र के आदाब सिखा दिए जाएं, ताकि आइंदा साल उम्रे का जो सफ़र है पूरी इस्लामी शान के साथ हो सके, और दूसरी तरफ इन्हें ये भी हुक्म कर दिया जाए, इनको ये भी सारा कुछ ट्रेन कर दिया जाए कि दुश्मन काफरों ने उनको जो उम्रे से रोक कर ज़्यादती की है, इसके जवाब में वो ख़ुद कोई ज़्यादती ना करें। ये भी अल्लाह ताला ने इसमें थोड़ा इस चीज़ को हाईलाइट किया है, इसलिए कि बहुत से काफिर कबीलों के हज का जो रास्ता था वो इन्हीं इस्लामी मकबूजात से गुज़रता था, और मुसलमानों के लिए बड़ा आसान था कि जिस तरह इन्हें ज़ियारत काबा से रोका गया था, उम्रा करने से रोका गया था, इसी तरह वो भी इनको रोक दें। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जो हैं यानी कि इसका ज़माना नज़ूल वो है कि ये सारे हालात जो हैं ये पेश आ रहे थे। अल्लाह ताला मुसलमानों की तरबियत इस वे में कर रहे हैं कि आप उन जैसे ना बने, ठीक है। फिर इसके अलावा इसमें आता है इसका जो शान नज़ूल है, ओहद में जो आले इमरान में हम सारा उसको पढ़ चुके हैं, उसमें जो ज़ख़म मुसलमानों ने खाया था वो इनकी हिम्मतें तोड़ने की बजाय मुसलमानों के अज़म और इनके इरादे को और साबित कदम इनका जो है वो सारा मजबूत हो गए, और किसी ज़ख्मी शेर की तरह ये बिफरे, और 3 साल की मुद्दत के अंदर इन्होंने सारे नक्शे ही बदल के रख दिए मुसलमानों ने। इनकी मुसलसल जद्दोजहद और सरफरोशियों का, जानसारियों का ये उनको फल मिला कि मदीना के चारों तरफ 150-200 मील तक तमाम मुखालिफ कबाइल का भी जोर टूट गया। ये एक अलग मसला था ना, तो इनकी इस तरह की मुसलसल कोशिशों से ना, जहाद की वजह से, कोशिशों की वजह से इर्द गिर्द के जो कबाइल इनको तंग करते थे उनका भी जोर टूट गया। फिर इसके अलावा इस्लाम को दबाने के लिए जो कुरैश ने आखिरी कोशिश गज़वा खंदक के मौका पर की थी, इसमें भी उनको सख्त नाकामी हुई थी। ठीक है, तो इस तरह हर तरफ से मायूसी हो चुकी थी कुफार को। फिर इसके अलावा इसके अंदर हमें और क्या मिलेगा, इस्लामी कवानीन जो हैं वो सारे तय हो चुके थे। पहले आपको पता है ख़रीदो फ़रोख्त के पुराने मामलात बंद कर दिए गए, नए तरीके राइज हो चुके थे, विरासत का मुस्तकिल ज़ाब्ता बन चुका था अब तक, यानी 6 हिजरी तक। फिर निकाह और तलाक के कवानीन, पर्दे के बारे में तमाम अहकामात, ठीक है, फिर जो शरई सज़ाएँ हैं वो सारी जारी हो चुकी थी, और एक मुस्लिम मुआशरा, माशरती ज़िंदगी में एक मुकम्मल पैटर्न, उसका एक सांचा उसके अंदर वो ढल चुका था। तो यहाँ तक के मुसलमानों को उठने बैठने, बोल चाल के, खाने पीने के
پہننے اوڑھنے کے، رہنے سہنے کے طریقے تک سارے جو ہیں ایک مستقل شکل اختیار کر چکے تھے، ان کے اندر یہ تبدیلیاں سر سے پاؤں تک آ چکی تھیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ دیکھ کے، یہ ساری صورتحال دیکھ کے غیر مسلم دنیا جتنی بھی تھی اس وقت، وہ سارے ہی مایوس ہو چکے تھے، اور مسلمان جو ہے ان کا ایک روب بن چکا تھا ہر طرف. پھر جو صلح حدیبیہ سے پہلے تک مسلمانوں کے جو راستے میں رکاوٹیں رہیں، وہ بھی قریش کے ساتھ جو ہے ایک مسلسل کشمکش میں الجھے ہوئے رہتے تھے. انہیں اب صلح حدیبیہ کی وجہ سے دعوت کا وسیع موقع بھی مل گیا. ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھیں وہ ظاہری طور پہ تو شکست نظر آ رہی تھیں، لیکن حقیقی وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فتح تھی. ٹھیک ہے، تو یہ سارا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی دور میں بہت سے غیر مسلموں کو، ایران، روم، مصر، عرب کے بادشاہوں کو، رئیسوں کو بہت سے خطوط لکھے، اور بہت ان کے ساتھ ہی بہت سے قبیلوں، قوموں میں مسلمانوں کے جو ہیں داعی خدا، پکار لگانے والے بندوں کو اس کے دین کی طرف بلانے کے لیے سارے پھیل گئے. اتنا فائدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کی شرائط کا. پھر اس پوری صورت میں ہمیں 3 ٹائپ کی نا بحثیں ملیں گی، 3 ٹائپ کے ہمیں ٹاپکس ملیں گے سورۃ مائدہ کے اندر. پہلا تو اس کو ہم اگر علیحدہ سے کریں تو مسلمانوں کے مذہبی، سیاسی معاملات، احکامات و ہدایات کے مطابق جو ساری احکامات وہ ملیں گے. پھر سفر حج کے آداب اس کے اندر سکھائے گئے ہیں، اللہ کی نشانیوں کے احترام کے بارے میں، زائرین کعبہ سے جو ہے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے وہ اس کے اندر احکام ہوں گے، کھانے پینے کی چیزوں کی حلال حرام سارا کچھ دور جاہلیت کے اندر جو کچھ تھا، بندشیں تھیں وہ ساری توڑی جائیں گی اس کے اندر. پھر بہت سے اس میں اور پوائنٹ ایسے ہیں کہ اہل کتاب کے ساتھ کھانا پینا، ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی آیات ہمیں اس میں ملیں گی. وضو، غسل، تیمم کے قاعدے مقرر کیے گئے. ٹھیک ہے، پھر بغاوت اور فساد جو آئے گا، پھر شراب اور جوا جو ہے اس کے بارے میں قطعی اس کے حرام کرنے کا جو ہے وہ اس کے اندر آیات اتر گئیں. پھر قسم کے کفارہ جو ہے، قسم توڑنے کا کفارہ، اس کے بارے میں اس کے اندر شریعت جو ہے نازل ہوئی. پھر دوسرا جو خطاب ہمیں ملتا ہے وہ مسلمانوں کو نصیحت ہے کہ عدل پہ قائم رہو. یعنی تم اگر طاقت اور قوت تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہے نا تو یہی وہ نشہ ہوتا ہے جو قوموں کے لیے اکثر گمراہی کا سبب بن جاتا ہے. تو مسلمان حکمرانوں کو یہ کہا گیا کہ عدل پر قائم رہنا. پھر تیسرا اس میں جو آئے گا وہ ہمیں ملیں گی یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں، کیونکہ یہودیوں کا بھی زور ٹوٹ چکا تھا. شمالی عرب کی تقریباً تمام یہودی بستیاں مسلمانوں کے انڈر آ چکی تھیں. ٹھیک ہے، تو پھر ان کو یہ دعوت پھیلانے کا جو مسلمانوں کو موقع ملا، عیسائیوں کو بھی تفصیل کے ساتھ خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے عقائد کے اندر انگلی رکھ کے ان کی غلطیاں بتا دیں، ان پہ حجت جو ہے وہ پوری کر دی. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہمیں اس کے اندر ملنے والا ہے. بہت ڈیپ، بہت ہی خوبصورت اس کے میسیجز ہیں. چلیں آئیں شروع کرتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ قرآن پاک کے پارہ نمبر 6 سے سورۃ مائدہ کو پڑھیے، جو کہ میں تفہیم القرآن سے اس کا اس وقت ترجمہ کر رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو. یعنی وہ حدود، جو قانون آج اس صورت کے ذریعے سے تم پر نافذ کیے جا رہے ہیں، ان کی پابندی کرو. تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کر دیے گئے ہیں، سوائے ان کے جو آگے چل کے تمہیں بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو. ٹھیک ہے، اب چونکہ آگے عمرہ ہو یا حج ہو، زیارت کرنی ہو کعبہ کی، احرام کی حالت اگر جب پیش آئے گی تو اس میں اب تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کن چیزوں سے بچنا ہے، کیا تمہارے لیے جائز ہے، وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ڈیٹیل دے رہے ہیں. سارے مویشی قسم کے جو سارے جانور ہیں تمہارے لیے حلال ہیں، سوائے ان کے جو آگے چل کے تمہیں بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو. بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. یعنی تم کیوں نہیں کہہ سکتے، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اللہ کے قوانین ہیں، اس کو تم نے فالو کرنا ہے.
مخاطب کون ہے؟ ایمان والے۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو کلمہ پڑھتے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پکار اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں کو لگائی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو۔ شعائر اللہ، ٹھیک ہے، کون سی وہ نشانیاں؟ چاہے وہ رسومات ہیں، فرائض ہیں یا عبادات ہیں، اس کو بے حرمت نہ کرو، اس کا مذاق نہ اڑاؤ۔ نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کرو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں۔ یعنی قربانی کے وہ جانور جو کہ احرام کی حالت میں مسلمان اپنے ساتھ رکھتے ہیں، مسلمان رکھتے ہیں یا کوئی اور بھی، جو جس کے جانور کے گلے میں پٹا ہے، وہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی راستے میں قربانی کا جانور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ یعنی وہ اتنے بے ضرر، اتنے اچھے مقصد کے ساتھ، اتنے بلند ترین اپنے وہ سارے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، تم ان لوگوں کو مت چھیڑو۔ ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار بھی تم کر سکتے ہو۔ اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا، یعنی مکہ والوں نے، کہ عمرہ نہیں کرنے دیا اور واپس بھیج دیا، تو اس پہ تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں وہی قسم کی زیادتیاں کرنے لگو کہ تم بھی اللہ کے راستے کی راہوں کو بند کر کے بیٹھ جاؤ۔ تو فرمایا ایسا تم نہ کرو، نہیں، جو کام نیکی اور تقوی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ تم پر حرام کیا کیا ہے؟ اب جانوروں میں سے اب شروع میں کہا نا کہ سارے جانور مویشی ٹائپ کے وہ حلال ہیں، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ساری امتوں کے اندر، ساری کتابوں کے اندر، سارے نبی رسول جو ہیں وہ یہی آیات لے کے اترے آئے، یہی میسج انہوں نے پھیلایا کہ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جس کے اوپر کسی اور فلاں بزرگ، فلاں دیوی دیوتا کی نظر کے اوپر جو ہے وہ جانور کو ذبح کیا گیا ہو، وہ بھی ہم نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے، بزرگ کے نام پر بھی ذبح کیا ہوا کسی اور کے نام کا چڑھاوا، وہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ سور کے بارے میں تو پتہ ہی ہے نا، ٹھیک ہے، پگ کا جو گوشت ہے وہ سارا، پھر خون ہے بہتا ہوا، اس میں کئی طرح کے جس باڈی سے نکل رہا ہے اس کے سارے گند وہ اسی خون کے اندر ہوتے ہیں۔ پھر مردار جو ہے ڈیڈ آلریڈی، آپ یعنی کسی کو ڈیڈ پاؤ جانور کو، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو گندا خون ہے نا، جو قربانی اور ذبح کرنے کا ایک مسنون طریقہ ہے، ایک شرعی طریقہ ہے، اس کے ذریعے سے وہ ڈرین آؤٹ نہیں ہوتا، تو وہ اس کے اندر ہی سٹک ہو جاتا ہے، اور وہ سارا باڈی جو ہے وہ بالکل فائدہ نہیں اس کا، بلکہ الٹا انسان کی باڈی کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کے مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، تکبیر پڑھ لی ہو اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے، اس کے ختم ہونے سے پہلے، اس کی جان نکلنے سے پہلے، جو زخمی ہے یا کسی درندے نے پھاڑا ہوا ہے یا ٹکر کھایا ہوا ہے، اگر یہ مرنے سے پہلے اگر تم اس کو تکبیر پھیر کر ذبح کر لیتے ہو تو یہ حلال ہوگا، کیونکہ اس کا حلال کرنے کے ساتھ جو خون نکل جاتا ہے نا، وہ سارے جراثیم، بیماری، ہر قسم کا جو ہے اس کے اندر سے ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے، اور بس سانس جو دب کے گھٹ کے مرتا ہے نا، وہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں اللہ کی بہت سی حکمتیں ہیں، اور یہ سائنس بھی اس کو جو ہے، میڈیکل سائنس جو ہے اس کو پروف کر چکی ہے، یہ سب کچھ انسان کے حق میں بہتر احکامات ہیں، اس کی صحت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، اس کی نفاست کے لحاظ سے،
اس کی پاکیزگی کے لحاظ سے یہ سارا کچھ افضل ترین ہے۔ پھر وہ بھی حرام ہے جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کی نظر پر جو چڑھاوا چڑھایا گیا ہو، یا پتھر کی یا لکڑی کی مورت ہو اس کے اوپر چڑھایا گیا ہو، یا کسی بزرگ کے نام کا ہو، یا کسی خاص مشرکانہ عقائد سے ایسا جو قربانی ہے اس کی نسبت ہو، تو یہ بھی جو ذبح کیا جائے آستانوں کے اوپر کسی غیر اللہ کے نام پر، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ پانسے کیا ہیں؟ وہ جو فال نکالتے ہیں نا، مشرکانہ فال گیری، وہ کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں، یہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے جو فال نکالتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ یہ سب افعال فسق ہیں، گناہ ہیں۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، جو ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا نا ابھی سورت شروع کرنے سے پہلے، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آیتوں کی آپ کو سمجھ آئے گی۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہیں ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کیا۔ تو اہل کتاب کہتے ہیں، یہودی اس وقت کہتے ہیں کہ اگر ہم پر یہ آیت اتری ہوتی نا، جس دن اتری تھی اس دن ہم عید مناتے، خوشی کا دن مناتے۔ کس بات پہ؟ جو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ اتنی خوبصورت مکمل آیت ہے کہ اس کے بعد، اس کے اتر جانے کے بعد، اس کے نزول کے بعد، ٹھیک ہے، کسی اور ایڈیشنل دعا کی، طریقوں کی، ایڈیشنل رسومات کی، ایڈیشنل مناجات کی، یعنی وہ ساری چیزیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل نہیں ہوئیں اور لوگوں نے اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیا، ان طریقوں کو، ان عبادات کو، ٹھیک ہے، اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ بدعات میں آئے گا۔ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں کہ دین یعنی عبادت کے طریقوں کے اندر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، ان میں کوئی نئی چیز کو ایڈ کرنا، اور جو ہے نا اس کو اس طرح سے اس پہ عمل کرنا جیسے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حالانکہ وہ دونوں چیزوں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ تو آج یعنی کہ اس دن، یعنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دین کو، طریقے کو، شریعت کو، عبادت کو، سب کو کمپلیٹ کر کے نعمت کو مکمل کر دیا گیا، تمام کر دی گئی نعمت، اور یہ جو کچھ بھی اس پیکیج میں آیا، اس اسلام کو تمہارے لیے دین کی حیثیت سے قبول کیا۔ یعنی تمہیں کچھ بھی اس کے اندر اب مزید ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مکمل نظام جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی، اور بتا دیا کہ یہ جو ہے دین مکمل ہے، اور جو چیز شریعت احکامات اترنے تھے، جو حلال اور حرام ہونا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نازل فرمانا تھا، وہ مکمل ہو چکا۔ لہٰذا حرام حلال کی جو قیود تم پر عائد کی گئی ہیں ان کی پابندی کرو۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کے، اضطراری حالت میں، مجبوری کی حالت میں ان میں سے کوئی چیز کھا لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو آیت ہے نا، یہ ہر انسان مسلمان جو ہے وہ اپنے اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے خود دیکھے گا کہ کیا بھوکا رہنے سے اس کی جان کو خطرہ ہے، کیا اس کی موت واقع ہو جائے گی اگر اس کو کوئی حلال چیز، کوئی دنیا کے اس کونے میں ہے کہ جہاں پہ کچھ بھی حلال میسر نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں پھر بھی پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اور یہ ان چیزوں سے اگر وہ بھی میسر نہیں ہے، دالیں بھی نہیں ہیں، یعنی کوئی کوکنگ کا سامان ہی موجود نہیں ہے جہاں پہ وہ کوک کر سکے، پھر بھی
انتہائی مجبوری کی جو حالت ہے وہ انسان کو خود ہی دیکھنی پڑے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ حرام میں سے کچھ ایک دو نوالا لے لے گا، اس کی اجازت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے اگر کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا کوئی میلان ہو، اس کا کوئی جھکاؤ ہو، یا اس کو بڑا دل کی کیفیت کچھ اور ہے کہ للچار ہے دل اندر سے، تو وہ نیتیں اللہ جانتا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، نفیس چیزیں جو ہیں وہ حلال کر دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، سوال کیا ہونا چاہیے تھا کہ کون سی چیزیں حرام ہیں، کیونکہ حرام تھوڑی سی ہیں اور حلال بے شمار ہیں۔ کہاں تمہارے لیے ساری پاک چیزیں، بڑی نفیس چیزیں، ستھری چیزیں، جس کو تمہارا دل، تمہارا نفس، تمہارا ذہن ایڈمٹ کرتا ہے کہ واقعی اس کے اندر پاکیزگی ہے، اور ہر نفس جو ہے اس کو جان لیتا ہے، اور جن چیزوں سے کراہیت آتی ہے واقعتاً اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، کتے کا گوشت ہے، آپ سوچ کے آپ دیکھیں آپ کو کراہیت آ رہی ہے نا؟ تو یعنی وہ پاک چیزیں، نفیس چیزیں، پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہے، جن کو اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، اب اس میں کتا بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے، وہ سدھارے ہوئے، جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر تم نے اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کا نام لے لو، اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے ہوئے بھی کچھ دیر نہیں لگتی۔ استغفر اللہ ربی۔ اب آپ دیکھیں آج 22 مارچ ہے جس میں یہ ریکارڈنگ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ 21 کو رات کو 10 بجے اچانک زلزلہ آتا ہے۔ کہاں آتا ہے؟ جس حال میں بھی جو بندہ جہاں بھی ہے، وہ نیند کا ابھی وقت نہیں تھا، وہ نیند کی طرف جانے والا وقت تھا، اوپر بھی اندھیرا آسمان پہ، اور زمین پہ بھی، یعنی کہ جہاں پر لائٹ نہیں چل رہی وہاں پر بھی اندھیرا، اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ کا زلزلہ جس کا ریکٹر سکیل پر آتا ہے 6.5، اور جس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ وہ اس کا مرکز جو ہے آزاد کشمیر اور افغانستان اور ترکمانستان اور چائنا، اور پھر پاکستان کی وہ ساری پٹی جس پہ اتنا شدید جھٹکے آئے ہیں اچانک، اور اللہ تعالیٰ نے سب کے دماغوں میں، سب کے ذہنوں میں ڈالا ہے نا کہ ہمیں اس وقت توبہ کرنی ہے، اور سب کے دماغوں میں آیا ہے نا کہ 1 دن رہ گیا ہے، 2 دن رہ گئے ہیں رمضان میں، اور رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا زلزلہ بھیجا، اور وہ ساری پٹی مسلمان علاقوں کی ہے۔ کتنے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اجتماعی توبہ کا موقع دیا؟ کس کس نے توبہ نہیں کی ہوگی؟ کس نے استغفار نہیں پڑھا؟ کس نے کلمہ اس وقت نہیں پڑھا ہوگا؟ غافلوں کی بات تو میں کر ہی نہیں رہی، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنوں کو ہلایا ہے نا، جگایا ہے نا، اپنوں کو، جن کو اللہ تعالیٰ کو احساس ہے، اللہ تعالیٰ جس کی پرواہ کرتے ہیں ان کو احساس دلایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے۔ کلمہ پڑھ لو، بچہ کہہ رہا ہے، بڑوں کو کہہ رہا ہے کلمہ پڑھیں، تو کیا ہوا اس سے؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اب دیکھیں موسٹلی جتنے مسلمان لوگ ہیں وہ رات کو استغفار پڑھ کے سوئے ہیں کہ نہیں سوئے؟ سوئے ہیں ڈیفینیٹلی، کیونکہ وہ زلزلہ بہت ایک خوف پھیلا کے گیا ہے۔ اللہ نے اپنا احساس دلایا ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے اس کو حساب لیتے ہوئے کچھ دیر نہیں لگتی۔ وہ نہ روکتا تو یہ زمین ڈولنے سے بچ سکتی تھی، وہ نہ روکتا تو کیا وہ ہماری کیفیت رک سکتی تھی، وہ نہ روکتا تو کیا ہمارے اوپر چھتیں نہیں آ گرتی؟ اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیجئے قبل اس سے کہ وہ موقع ختم ہو جائے، اور پھر نئی زندگی، نئی صبح۔ اب سوچیں
کہ کل کچھ ہو چکا ہوتا تو آج میں اور آپ کدھر ہوتے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کہیں بے بس پھنسے ہوتے، کہیں دبے ہوتے، کہیں مرے پڑے ہوتے. تو آج کا یہ دن نیا دن، ہر صبح نئی صبح اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرتے ہوئے، ہمیں اللہ کے لیے سیدھا ہونا ہے، ہمیں اللہ کی خاطر سیدھا ہونا ہے، اپنے فیوچر کی خاطر سیدھا ہونا ہے. اور فیوچر کیا ہے؟ آخرت کے سوا کچھ نہیں ہے. امید ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اللہ کو ان اللہ سریع الحساب، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. اللہ کے قانون توڑنے سے بچو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے. اللہ سے ڈرو، اللہ کے قانون توڑنے سے ڈرو. جو قوانین پیچھے اللہ تعالیٰ نے سارے ابھی تک ہمیں بتا دیے. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اور محفوظ عورتیں، آوارہ نہیں، محفوظ خاندانی عورتیں بھی تمہارے لیے اہل کتاب کی حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو. اور جو کسی نے ایمان کی، جس کسی نے بھی روش اختیار کرنے سے انکار کیا، ایمان کے رستے پر چلنے سے انکار کیا، تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا، ساری اچھائیاں اس کی مٹ کے ختم ہو جائیں گی اگر اس نے ایمان کا رستہ اختیار نہ کیا، کلمے کا رستہ اختیار نہ کیا. تو دنیا میں تو اس کا سارا زندگی کا جو کام ہے سب ضائع، اور آخرت میں تو سمجھو اس کا دیوالیہ ہی ہو گیا. اللہ کی پناہ، اللہ مجھے اور آپ کو بچائے، اللہ مجھے اور آپ کو بچائے. اللہ اس دنیا میں بھی سرخرو کرے اور آخرت میں بھی مجھے اور آپ کو سرخرو کرے. آمین. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر چل رہی ہے ہماری آیت نمبر 6. کیا فرما رہے ہیں؟ لمبی آیت ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مخاطب کون ہے؟ ایمان والے، اللہ والے، کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو اون کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ کو سجدے کرنے والے، اللہ سے محبت رکھنے والے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مسلمانوں، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وضو ہے. طریقہ بتا دیا گیا کہ اس طرح سے تم نے کیا کرنا ہے. جب نماز کے لیے اٹھو تو نماز کے لیے اس طرح سے وضو بناؤ. اگر جنابت کی حالت میں ہو، پلوٹڈ ہو تم، تو نہا کر پاک ہو جاؤ، شاور لے لو، نہا کے پاک ہو جاؤ، جو کہ مسنون طریقہ ہے نہانے کا، اس طرح سے پاک ہونا ہے. یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسنون طریقہ ہے، اس کے مطابق اگر کوئی مرد اور عورت غسل نہیں کرتے تو ان کا جسم کبھی بھی پاک نہیں ہوتا. کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے طریقے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیے ہیں. اور جو ان کے طریقے پر نہیں چلے گا وہ پھر بہت پچھتائے گا، پھر اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. اگر پاکیزگی ہی نہیں آئی تو پھر نماز اور وضو اس کی تو کوئی بات ہی نہیں بنتی. تو پھر اس طریقے پر ہی وہ طریقہ جانیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کس طرح کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو جانیں اور اسی کے مطابق غسل کریں اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے. اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آیا ہے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام کر لو. ٹھیک ہے، یعنی پاک مٹی کے ساتھ تیمم کیا کرو. بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ پر اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تیمم کا طریقہ بتا دیا. پہلے تو غسل ہے، لیکن اگر غسل کی وجہ تمہیں بیچ میں کیا آ رہی ہے پرابلم، بیمار ہونا، بیماری اس طرح کی جس سے کہ موت واقعہ ہو سکتی ہے، سفر کی حالت میں ہو،
ٹھیک ہے، اور سفر کی حالت میں اس طرح ہے کہ اس میں تمہیں کوئی پانی میسر نہیں یا اس طرح کی سہولت میسر نہیں، تو پھر تمہیں کیا ہے، اور پھر تیسری یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے وضو کو ختم کرتی ہیں نا، اور اس کے ساتھ تم نے پھر جو نہانا بھی ہے یا وضو بنانا ہے، اور پھر اس کے لیے تمہیں پانی نہیں مل رہا، تو پھر پاک مٹی سے کام لو۔ پاک مٹی پتہ کون سی ہے؟ جو اڑنے والی ڈسٹ ہوتی ہے، وہ والی سرفیس کے اوپر پڑی ہوئی وہ والی ڈسٹ، جس کو ہاتھوں پہ لیا جائے اور اس کو پھونک مارے اور وہ اڑے، ٹھیک ہے، تو وہ والی آپ کو پیپر کے اوپر سے، ٹیبل کے اوپر سے، گاڑی میں ہیں تو گاڑی کی چھت کے اوپر سے، اس کے ڈیش بورڈ کے اوپر سے، آپ کے گھر کی اگر دیواریں ہیں دیواروں کے اوپر سے، وہ والی ڈسٹ ہے، پاک مٹی ہے۔ بس اس پر ہاتھ مارنا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ مار کے اس کو جھاڑنا بھی ہے تھوڑا سا نا، تاکہ جو ایکسیس مٹی ہے نا وہ اتر جائے، نکل جائے۔ پھر ڈائریکٹ اس کو اپنے پہلے منہ پہ پھیرنا ہے، اور پھر دوبارہ مٹی پہ ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کے ساتھ ہی آپ نے ہاتھوں کے اوپر، دونوں ہاتھوں کے اوپر اس کو پھیر لینا ہے۔ تو دیٹس اٹ، یہ کیا ہے؟ یہ تیمم ہے۔ تیمم کے کئی مسائل ہیں، جب تک کہ تیمم آپ نے کیا ہے اس کے ساتھ آپ 3 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، جب تک کہ وضو ناقص ہونے میں سے کوئی ایک بھی کام ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے ون پاس ہونا ہے یا یورین پاس کرنا ہے، اسی طرح سے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ والا اگر کوئی بھی کام نہیں ہوا تو آپ نے تیمم کیا ہے، اسی تیمم کے ساتھ مسلسل 2 سے 3 نمازیں جب تک کہ وضو رہتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سے جسم کو پاک کر کے، پانی نہیں مل رہا تو آپ نمازیں نہ چھوڑو، تیمم کر لو، ٹھنڈے علاقوں میں ہو، جیسے بھی کوئی مسئلے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز یہاں پر بیان کر دی۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، وہ تو اتنی محبت کرنے والا ہے، وہ تو اتنا خیال رکھنے والا ہے۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، روحانی طور پر تم اجلے رہو، پاک رہو، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو۔ کون سی نعمت؟ نعمت کون سی ہے؟ یعنی یہ نعمت کہ زندگی کے اس راہ پر تمہارے لیے اس نے جو روشن اتنی نشانیاں کر دی ہیں، اتنا کچھ اس نے اجالا کر دیا ہے، دنیا کی ہدایت و رہنمائی کا منصب بھی تمہیں وہ بھی تمہیں دیا ہے، تو جو روشنی اللہ تعالیٰ نے نعمت تمہیں عطا فرمائی ہے اس کا تم خیال رکھو، اور اس پختہ عہد اور پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، عدل و انصاف کرنے والے بنو، گواہی بھی صحیح دیا کرو، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا آؤٹ آف کنٹرول نہ کر دے، تم مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے تم پھر جاؤ۔ عدل کرو، عدل کرو، یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا، چھوٹی غلطیوں سے، اور انہیں بڑا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال ہی میں تم پر کیا، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ اشارہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص صحابہ کرام کو کھانے کی دعوت پر بلایا، اور خفیہ طور پر یہ سازش کی کہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس طرح اسلام کی جان نکال دیں گے، لیکن عین اس وقت جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً جبرائیل امین آئے اور ساری سازش کا حال ان کو معلوم ہو گیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پر تشریف نہیں لے کے گئے۔ چنانچہ یہاں سے خطاب کا رخ بنی اسرائیل کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر اب تقریر جو شروع ہو رہی ہے، تو کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرتے رہو اور ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، بے شک اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ ان میں 12 نگرانی والے مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی۔ دیکھیں اللہ کا ساتھ کس کو ملتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے، یعنی صدقہ اور خیرات کرتے رہے، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا۔ یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، یہ جو بھی اب اللہ کے حکم سے یہ کام کرے گا، انشاءاللہ اللہ کا ساتھ اس کے ساتھ ہوگا، اللہ کا ہاتھ اس کے ساتھ ہوگا، اس کے اوپر ہی ہوگا انشاءاللہ، اور تمام برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تم کے ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی، سیدھا راستہ اس سے کھو گیا۔ پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے بھی دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ یہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا ہی رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کر رہے ہیں وہ ان سے عین متوقع ہے، اور ان سے توقع کی بھی کیا جا سکتی ہے، یعنی کہ اتنے گر چکے ہیں، اب جو اتنے گر گئے ہیں ان سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ ایسی ہی شرارتیں وہ کریں گے نا، کبھی پلاننگز کریں گے، کبھی وعدہ خلافی کریں گے، کبھی مسلمانوں کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے، اور یعنی کہ وہ سارے کام یا وہ وعدے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیے تھے، 1 to 1 بیٹھ کے چوری چھپے ان کو توڑتے ہیں، مسلمانوں سے نفرت بھی کر رہے ہیں، حالانکہ اہل کتاب ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تمہارے لیے ان کا کھانا، ان کے لیے تمہارا کھانا حلال ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دسترخوان پہ بھی بیٹھے، یہاں تک کہ ایک یہودی عورت نے آپ کے کھانے، وہ جو دستی تھی نا گوشت جو ان کو پیش کیا گیا، اس میں زہر ڈال دیا۔ اللہ اکبر، ایسی شرارتیں جب یہ کریں، جب اس حال میں پہنچ جائیں تو ان سے تو یہی توقع کی جا سکتی ہے، لہٰذا انہیں تم معاف کرو، فاعف عنہم واصفح، انہیں تم معاف کر دو اور ان کی حرکات سے بھی جانے دو، چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ معاف کرنے والوں کو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ بہترین عمل کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ فرما رہے ہیں، اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کروایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے بھی فراموش کر دیا، بھول گئے۔ آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض اور اناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے تو ویسے ہی وہ درگزر کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے سے بتاتا ہے، سبحان اللہ، اور اپنے اذن سے، اپنی اجازت سے، اپنی خوشی سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے جاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے، جنت کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے، یعنی آسانی کر دیتا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی خدا ہے، استغفر اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو اللہ ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس کے ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ کے سامنے ان کی حیثیت کیا ہے؟
تمام زمین والے اور سب کو ایک لائن میں اللہ نے کھڑا کر دیا اور کہا کہ اللہ سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کہ کون اللہ کو اس کے ارادے سے باز رکھ سکتا ہے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں. جو کچھ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. آدم کو اس نے ماں باپ کے بغیر پیدا کیا. پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ کس طرح سے حضرت مریم کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. اور پھر حضرت مریم کے ان جو سامان ان کو اندر سے اللہ تعالیٰ بھیجا کرتا تھا، وہ اتنے سجے ہوئے ٹرے جنت سے جو ان کے بند دروازے کے اندر ان کو رزق ملتا تھا، ان کو دیکھ کے حضرت زکریا کو علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی. وہ کیا تھا؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ ایک بزرگ مرد ہے اور بھانج عورت ہے. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پہ حاوی ہے. بے شک سبحان اللہ. یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. استغفر اللہ. ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ ہاں، تم جو کہتے ہو 7 دن کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے، کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو، عام جیسے اور انسان خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں. وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اسی کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت پر تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا آیا ہی نہیں، ڈرانے والا آیا ہی نہیں. سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا، خوشخبریاں دینے والا، جنت کی بشارتیں دینے والا اور ڈرانے والا جہنم اور آخرت سے اور قیامت سے وہ آ گیا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی. اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا تھا. اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، فلسطین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے. انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ علیہ السلام، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں. یہ قتال کا حکم آیا. کون زبردست لوگ؟ امالکی مذہب کے، وہ بڑے جنگجو قسم کے، بڑے اونچے لمبے زبردست لوگ رہتے ہیں. ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے خود نہیں نکل جائیں گے. ہاں، اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. ان سے ڈرنے والوں میں سے 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے کہا، یعنی ایمان کی دولت سے نوازا تھا، حکمت سے نوازا تھا. انہوں نے کہا ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر تم گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے. اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو وہاں کبھی نہیں جائیں گے جب تک وہ امالکی اتنے زبردست وہ لوگ وہاں موجود ہیں. ہم بس تم اور تمہارا رب جاؤ، دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. استغفر اللہ. یہ ان کے رویے تھے اپنے نبی کے ساتھ. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی بھی نہیں ہے مگر یا میری اپنی ذات ہے یا یہ میرا بھائی ہارون ہے، پس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. اللہ نے جواب دیا اچھا تو اب وہ ملک 40 سال تک ان پہ حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے. ٹھیک ہے. وہ ان کو لے کے جب آپ کو پتا نا مصر سے نکلے تھے اور پھر اب ان کو کہا کہ اب ملک میں جانا ہے، اب کہاں جائیں؟ وہ فلاں جگہ ہے فلسطین کا، وہ تم نے وہاں پر جا کے رہنا ہے. اس کو اب وہاں پہ امالکی تھے، وہ بڑے زبردست تھے. انہوں نے کہا کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، ان سے ڈر گئے. حالانکہ کیا کرنا چاہیے تھا، اتنے بڑے معجزے دیکھ کے یہ آئے تھے، سمندر پھٹے ہوئے دیکھے تھے، فرعون کو ڈوبتے ہوئے اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اب ان کی اس زیادتی پر ان کی دعا کے آتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. اللہ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے. اب دیکھیں 40 سال میں نا ایک پوری نسل جو ہے نا کھڑی ہوئی،
وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، اور ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ تم۔ اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم اوقات سنا دو۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل و قابیل، جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہیں کی گئی۔ ہوتا کیا تھا، قربانی جو ہے جو کرتا تھا اس کو اوپر سے آگ آتی تھی اللہ کے حکم سے، اس کو برن کر دیتی تھی، اور جس کو آگ لگ جاتی تھی وہ قبولیت کی ایک نشانی تھی۔ تو اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ دوسرے نے کہا، جواب دیا، اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے متقی ہیں، انہی کی نظر قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل اس کے لیے آسان کر دیا، اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے اس نے کیا کیا، اب کتنے دیر وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس لاش کا کیا کروں۔ یہ جو قتل ہو گیا وہ پہلا قتل تھا جو زمین پہ ہوا، اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ اب میں اس کا کروں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس ہے مجھ پر کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، میری عقل میں اتنا بھی نہ آ سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپانے کے لیے کوئی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا اور کسی وجہ سے قتل کیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کی زندگی بخش دی۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے ہی رسول پہ در پہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کے آئے، پھر بھی ان میں سے بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرنے والے ہیں، یعنی قتل کرتے ہیں۔ اب یہ جو قتل ہے نا، جو خون حلال ہے وہ کون سے ہیں؟ خون کے بدلے خون، قتل کے بدلے قتل ہو جائے، یا زمین میں فساد پھیلانے والے مفسدین کا قتل، جن کو پکڑ کے قتل کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اور فساد بھی وہ کھلا جو سب کو ظاہری نظر آئے اور جس کے لیے وہ پروموٹ بھی کر رہا ہے، اس کو اب لوگوں کو دعوت بھی دے رہا ہے۔ تو وہ جو بندہ ہے جو دعوت دیتا ہے کہ آؤ دنگا فساد کرو، آؤ میرے ساتھ جو ہے ملو، آؤ اس تحریک میں شامل ہو، پھر کیا ہوتا ہے، بم بلاس بھی ہوتے ہیں، پھر تباہکاریاں ہوتی ہیں، پھر مسجدوں پہ حملے ہوتے ہیں، اور پھر یعنی کہ یہ سارا کچھ جو ہے، یہ فساد جو پھیلانے والا ہے اس کا بھی خون حلال ہے، جائز ہے۔ ان 2 ریزنز کے علاوہ کسی نے کسی کا قتل کیا، تمام انسانوں کا قتل اس نے کر دیا گویا۔ اللہ اکبر۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے ہیں، دوڑ دھوپ اسی میں تھکے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کر دیے جائیں، یا سولی پہ چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے اس سے بھی بڑی سزا ہے۔ مگر جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں قبل اس سے کہ تم ان پر قابو پا لو، تو پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تو معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا وسیلہ تلاش کرو، اس کی جناب میں پیش ہونے کا، اس کے قریب ہونے کا، اس کی قربت پانے کا طریقہ ذریعہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، اس کی راہ میں تھکو، اس کی راہ میں کوشش کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو
اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ ہو اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہیں کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کے رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ استغفر اللہ ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اندر سے شامل نہ کر، ہمیں جہنم کی لسٹ سے آزاد کر دے میرے مولا، مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو، آمین۔ اور چور خواہ عورت ہو یا مرد ہو، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا بھی ہے تاکہ ان کو دیکھ کے اور لوگ چوری سے بچ جائیں۔ اللہ کی قدرت سب پہ غالب ہے اور وہ دانا اور بینا ہے، اور پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس کی طرف مائل ہو جائے گی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہی زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے؟ جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھنے والا ہے۔ بے شک بے شک بے شک اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، بڑے آگے بھاگ رہے ہیں ہاں کفر میں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یعنی منافق، مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے پھرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی الٹی سیدھی بات جو ہے جا کے پھر ان کو بتاتے ہیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں، غلط تفسیر کر کے بتاتے ہیں، غلط ترجمہ بتاتے ہیں، غلط الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کو عند اللہ کہہ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح جگہ، ان کا مقام، اس کے میننگ، اس کی تفسیر معلوم ہونے کے باوجود اس کو معنی سے پھیر دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے، یہ اگر تمہیں حکم دیں پیارے نبی تو مان لینا ورنہ نہ ماننا۔ یہ ان کے کرتوت تھے، اتنا وہ ڈی ٹریک کرتے تھے، اتنی رکاوٹیں ڈالتے تھے اسلام کے اندر کہ کوئی بھی اسلام نہ لے کے آئے، کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ مانے، اس کے لیے وہ انتہائی گرے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو بھی وہ جانتے تھے۔ یہاں تک لوگوں کو کہتے تھے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ احکامات دیں تو مان لینا، یہ کہیں تو نہ ماننا۔ استغفر اللہ۔ پھر جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے، پکڑ سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا ہی نہیں چاہا، ایمان دینا ہی نہیں چاہا۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام مال کھانے والے یہودی ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے سامنے اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو، تو یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور فیصلہ کرو بھی تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو، اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات میں موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے کہ زنا کی سزا رجم کرنا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی، رب والے اور احبار یعنی کہ ان کے علماء بھی اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کتاب پر، شریعت پر، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ یہاں پر آپ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے، پہلی کتابوں کے ذمہ دار انہی کے احبار اور ربانی لوگ تھے، انہی کے دیندار لوگ تھے، انہی کے یعنی کہ بڑے جو پیشوا تھے، ان کو کتاب کا حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا۔ لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے،
کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے کے لیے، دنیا کے چند ٹگوں کے لیے، ان کے چند سکوں کے لیے بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کریں وہی کافر ہیں۔ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ ہے، قصاص ہے۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، کفارہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بنے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات موجود تھی، اور ان کا معجزہ یہ تھا حضرت عیسیٰ کا کہ یہ تورات اور انجیل دونوں کتابوں کے عالم تھے اپنی ماں کی گود میں، دودھ پیتے بچے جب تھے، ٹھیک ہے۔ تو انجیل کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ اور تورات اور انجیل، تورات میں سے جو کچھ ان کے سامنے تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ ان کی تصدیق کرنے والے تھے، سچا کہنے والے تھے۔ اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور تقوی والے لوگوں کے لیے سراسر ہدایت و نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے ان پر نازل کی، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی فاسق ہیں، وہی گناہگار ہیں۔ یعنی اے قرآن والو، تم بھی یہ کان کھول کے سن لو، اگر تم نے بھی یہ عمل کرتوت کیے تو تم بھی فاسق ٹھہرو گے۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے سامنے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہے۔ لہٰذا تم اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کر دی ہے۔ اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا ہے کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ یاد رکھیں ہمیشہ کہ ہم آزمائش کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، خیر کے کاموں میں، خیر کو پھیلانے میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو، دوڑ میں آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ آخرکار تم سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، پلٹ کے جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر بھی منحرف نہ ہو کرنے پائیں، یعنی ذرا انچ برابر بھی ادھر ادھر نہ کرنے پائیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں، اسی کی سزا میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کر لیا، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں، کتاب سے، اس کے قوانین سے منہ موڑتے ہیں، تو کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یعنی کتاب کو چھوڑیں گے تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ جاہلیت۔ تو کیا جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک تو اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ بے شک اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق دوست نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کا اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں سے ہوگا۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، منافقت ہے، وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ہم پر کوئی مصیبت، کسی مصیبت کے چکر میں نہ ہم پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا
اسلام فتح ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا، یا اپنی طرف سے کوئی اور بات اللہ ظاہر کرے گا، تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر، اس منافقت پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں بہت شرمندہ ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان سے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کڑی قسمیں کھاتے تھے اور کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے منافق، یعنی نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ اہل کتاب سے بھی ڈر رہے ہیں، کافروں سے بھی ڈر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے، اور مسلمانوں سے بھی ڈر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے۔ دونوں طرف سے بچتے بچتے یہ کسی طرف کے نہ رہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اور اللہ ان کو محبوب ہوگا جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ذرا بھی نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک اور سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ، تمہارے ساتھی، تمہارے مددگار، دوست حقیقی تو حقیقت میں صرف اللہ ہے، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، دوست بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ان خوش بختوں میں، اس جماعت میں، حزب اللہ میں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہماری نسلوں کو اللہ اس گروہ میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کی اس گروہ سے، لسٹ سے، اللہ اکبر، وہاں سے مجھے اور آپ کو نکالے، ہماری نسلوں کو نکالے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پکے سچے ایمان والے، جن کے دوست اللہ ہیں، جن کے دوست پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے دوست اہل ایمان ہیں، جن کی کوالٹی کیا ہے؟ نماز قائم کرنے والے، نماز پڑھنے والے، نماز سے محبت رکھنے والے، زکوٰۃ کی فکر کرنے والے، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، اور اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ یعنی نماز کا بھی ذکر آ گیا اور الگ سے اللہ کے سامنے جھکنے کا بھی ذکر آ گیا، یعنی اللہ کے ہر فرمان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اپنا سر ڈال دیتے ہیں، اپنی ول چھوڑ دیتے ہیں، اپنی پسند اور ناپسند چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسا ہی گروہ اہل ایمان کا، ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا ایسا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے۔ ربنا جعلنا منہم، آئیں اللہ سے دعا کریں اس موقع پر۔ آیت نمبر 56 پر ہم پہنچے ہیں آج کے اس سبق کے ساتھ۔ ہم اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گروہ میں شامل فرما لے، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں شامل فرما لے۔ اللہ ہمیں اللہ رسول کے گروہ میں شامل فرما، اہل ایمان، اہل تقوی کے گروہ میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے۔ اللہ ہماری نسلوں کو اس گروہ میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر اس گروہ کے ساتھ کرے۔ اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو میرے حق میں، آپ کے حق میں، ہمارے پیاروں کے حق میں، ہماری نسلوں کے حق میں قبول اور منظور فرمائے، کہ یہی وہ پوائنٹ ہے، یہی وہ گروہ ہے، یہی وہ حزب اللہ ہے جو کہ کیا کرنے والا ہے؟ غالب آنے والا ہے، فتح پانے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخ روح ہونے والا ہے، عزتیں کمانے والا ہے، ممبر نور کے ممبروں پر بیٹھنے والا ہے، اللہ کے عرش کے سائے کو پانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، دل سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس گروہ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قبل اس سے کہ میری اور آپ کی یا ہم میں سے کسی پیارے کی آنکھ بند ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحانک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔